बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह माऊद 26 दिसंबर 1903। हज़रत अक़दस ने फरमाया, तक़वा के माने हैं बदी की बारीक राहों से परहेज़ करना। मगर याद रखो, नेकी इतनी नहीं है कि एक शख्स कहे कि मैं नेक हूँ इसलिए कि मैंने किसी का माल नहीं लिया, नक़बज़नी नहीं की, चोरी नहीं करता, बद नज़री और ज़िना नहीं करता। ऐसी नेकी आरिफ के नज़दीक हंसी के काबिल है, क्योंकि अगर वह इन बदियों के इर्तिकाब करे और चोरी या डाकाज़नी करे तो वह सज़ा पाएगा। बस ये कोई नेकी नहीं कि जो आरिफ की निगाह में काबिल क़दर हो, बल्कि असली और हकीकी नेकी यह है कि नौ इंसान की खिदमत करे और अल्लाह ताला की राह में कामिल सिद्क़ और वफ़ादारी दिखलाए और उसकी राह में जान तक दे देने को तैयार हो। इसलिए यहाँ फरमाया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यानी अल्लाह ताला उनके साथ है जो बदी से परहेज़ करते हैं और साथ नेकियां भी करते हैं। ये खूब याद रखो कि निरा बदी से परहेज़ करना कोई खूबी की बात नहीं जब तक उसके साथ नेकियां न करे। बहुत से लोग ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने कभी ज़िना नहीं किया, खून नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, और बावजूद इसके अल्लाह ताला के राह में कोई सिद्क़ व वफ़ा का नमूना उन्होंने नहीं दिखाया। ये नौ इंसान की कोई खिदमत नहीं की और इस तरह पर कोई नेकी नहीं की। बस जाहिल होगा वो शख्स जो इन बातों को पेश करके उसे नेककारों में दाखिल करे, क्योंकि ये तो बदचलनियाँ हैं। सिर्फ इतने ख्याल से औलिया में दाखिल नहीं हो जाता। बदचलनी करने वाले, चोरी या ख़यानत करने वाले, रिश्वत लेने वाले के लिए आदतुल्लाह में है कि इसे यहाँ सज़ा दी जाती है और वो नहीं मरता जब तक सज़ा नहीं पा लेता। याद रखो कि सिर्फ इतनी ही बात का नाम नेकी नहीं है। तक़वा अदना मर्तबा है। उसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे किसी बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया जावे ताकि इसमें आला दर्जे का लतीफ़ खाना डाला जावे। अब अगर किसी बर्तन को खूब साफ़ करके रख दिया जाए लेकिन इसमें खाना न डाला जाए तो क्या उसे पेट भर सकता है? हरगिज़ नहीं। क्या वो खाली बर्तन ताम से शेर कर देगा? हरगिज़ नहीं। इसी तरह पर तक़वा को समझो। तक़वा क्या है? नफ्स अम्मारा के बर्तन को साफ़ करना। तक़वा तो सिर्फ नफ्स अम्मारा के बर्तन को साफ़ करने का नाम है, और नेकी वो खाना है जो इसमें पड़ता है और जिसने अज़ा को क़ुव्वत देकर इंसान को इस काबिल बनाना है कि इससे नेक अमाल सादिर हों और वो बुलंद मरातिब क़ुर्ब इलाही के हासिल कर सके। नफ्स को तीन किस्म पर मुनक़सिम किया है: नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। एक नफ्स ज़किया भी होता है, मगर वो बचपन की हालत है जब गुनाह होता ही नहीं। इसलिए इस नफ्स को छोड़कर बलूग के बाद तीन नफ्सों ही के बहस है। नफ्स अम्मारा की वो हालत है जब इंसान शैतान और नफ्स का बंदा होता है और नफ्सानी ख्वाहिशों का ग़ुलाम और असीर हो जाता है। जो हुक्म नफ्स करता है उसकी तामील के वास्ते इससे तैयार हो जाता है, जैसे ग़ुलाम दस्तबस्ता अपने मालिक के हुक्म की तामील के लिए मुस्तैद होता है। उस वक्त ये नफ्स का ग़ुलाम होकर जो वो कहे ये करता है। वो कहे खून कर तो ये करता है, ज़ना कहे, चोरी कहे, गरज जो कुछ भी कहे सबके लिए तैयार होता है। कोई बदी, कोई बुरा काम हो जो नफ्स कहे ये ग़ुलामों की तरह कर देता है। ये नफ्स अम्मारा की हालत है और ये वो शख्स है जो नफ्स अम्मारा का ताबे है। इसके बाद नफ्स लव्वामा है। ये ऐसी हालत है कि गुनाह तो इससे भी सरजद होते रहते हैं, मगर वो नफ्स को मलामत भी करता रहता है और इस तदबीर और कोशिश में लगा रहता है कि उसे गुनाह से नजात मिल जाए। जो लोग नफ्स लव्वामा के मातहत ये इस हालत में होते हैं वो एक जंग की हालत में होते हैं, यानी शैतान और नफ्स से जंग करते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि नफ्स गालिब आकर लग़ज़श हो जाती है और कभी खुद नफ्स पर गालिब आ जाते हैं और उसको दबा लेते हैं। ये लोग नफ्स अम्मारा वालों से तरक्की कर जाते हैं। नफ्स अम्मारा वाले इंसान और दूसरे बाहें में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे कुत्ता बिल्ली जब कोई बर्तन नंगा देखते हैं तो फ़ौरन जा पड़ते हैं और नहीं देखते कि वो चीज़ उनका हक़ है या नहीं। इसी तरह पर नफ्स अम्मारा के ग़ुलाम इंसान को जब किसी बदी का मौका मिलता है तो फ़ौरन उसे कर बैठता है और तैयार रहता है। अगर रास्ते में 2-4 रुपए पड़े हों तो फिर फ़ौरन उनके उठाने को तैयार हो जाएगा और नहीं सोचेगा कि उसको उनके लिए लेने का हक़ है या नहीं। मगर लवामा वाले की हालत नहीं। वो हालत जंग में है जिसमें कभी नफ्स गालिब, कभी वो अभी कामिल फतह नहीं हुई। मगर तीसरी हालत जो नफ्स मुतमइन्ना की हालत है, ये वो हालत है जब सारी लड़ाइयों का खात्मा हो जाता है और कामिल फतह हो जाती है। इसलिए उसका नाम नफ्स मुतमइन्ना रखा है, यानी इत्मीनान याफ्ता। उस वक्त वो अल्लाह ताला के वजूद पर सच्चा ईमान लाता है और वो यकीन करता है कि वाकई खुदा है,
نفس مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصلی جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے، اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بد نظری کیوں کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیوں کرے گا؟ اور اگر ایسے ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، شہوانی قوا کاٹ دیے جائیں، پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا، کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرا ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا۔ اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے، اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے، اور اطمینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ بس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔ یاد رکھو، اصلاح نفس کے لیے نری تجویزوں اور تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص نری تدبیروں پر رہتا ہے وہ نامراد اور ناکام رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تدبیروں اور تجویزوں ہی کو خدا سمجھتا ہے۔ اس واسطے وہ فضل اور فیض جو گناہ کی طاقتوں پر موت وارد کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی قوت بخشتا ہے، وہ انہیں نہیں ملتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے آتا ہے جو تدبیروں کا غلام نہیں تھا۔ انسانی تدبیروں اور تجویزوں کی ناکامی کی مثال خود خدا تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ یہودیوں کو تورات کے لیے کہا کہ اس میں تحریف و تبدیل نہ کرنا، اور بڑی بڑی تاکیدیں اس کی حفاظت کی ان کو کی گئیں، لیکن کم بخت یہودیوں نے تحریف کر دی۔ اس کے مقابل مسلمانوں کو کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر آیت 10، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھ لو اس نے کیسی حفاظت فرمائی، ایک لفظ اور نقطہ تک پس و پیش نہ ہوا اور کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس میں تحریف تبدیل کرتا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو کام خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ بڑے ہی بابرکت ہوتا ہے، اور جو انسان کے اپنے ہاتھ سے ہو وہ بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور اسی کے ہاتھ سے نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ پس معاذ اپنی صحیح اور کوشش سے طہارت نفس پیدا ہو جاوے، یہ خیال باطل ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر انسان کوشش نہ کرے اور مجاہدہ نہ کرے، نہیں، بلکہ کوشش اور مجاہدہ ضروری ہے اور صحیح کرنا فرض ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل سچی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اس واسطے ان تمام تدابیر اور مسائل کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہیں، مگر یہ تجاویز اور تدابیر اپنے نفس اور خیال سے پیدا کی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ آپ کے قدم پر قدم مارو اور پھر دعاؤں سے کام لو۔ تم ناپاکی کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہو، مگر خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر صرف تدبیروں سے صاف چشمے تک نہیں پہنچ سکتے جو طہارت کا موجب بنے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ احتیاطیں کرتے کرتے خود مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور ان کی دستگیری نہیں کی جاتی۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور خیال سے اگر کوئی اصلاح نفس کرنے کا مدعی ہو وہ جھوٹا ہے۔ اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، کونوا مع الصادقین، التوبہ آیت 119، یعنی جو لوگ قولی، فعلی، عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، التوبہ آیت 119، یعنی ایمان والو تقوی اللہ اختیار کرو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے ایمان ہو، پھر سنت کے طور پر بدی کی جگہ کو چھوڑ دے اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کیا میں زنا کرتا ہوں، اس سے کہنا چاہیے ہاں تو کرے گا، اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جو شخص شراب خانے میں جاتا ہے
خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور پیے گا۔ بس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے، خواہ وہ مخالفت ہی کے رنگ میں ہو، لیکن وہ صحبت اپنا اثر کیے بغیر نہ رہے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آ جائے گا۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف اسی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہتے، ہماری باتیں سنتے، تو ایک وقت آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطیوں پر متنبع کر دیتا اور وہ حق کو پا دیتے۔ لیکن اب چونکہ اس صحبت سے محروم ہیں اور انہوں نے ہماری باتیں سننے کا موقع کھو دیا ہے، اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دیریے ہیں، شراب پیتے ہیں، زانی ہیں، اور کبھی یہ اتہام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ صحبت نہیں، اور یہ قہر الہی ہے کہ صحبت نہ ہو۔ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کیا ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، تو ان میں سے صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں، ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کی اطلاع نہ پانے دیتی تھی، اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے، معاذ اللہ وہ بھی کہہ دیتے تھے، اور ان فیوز و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے، اس لیے کہ دور تھے۔ لیکن جب وہ حجاب اٹھ گیا اور پاس آ کر دیکھا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور شہیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پر بہتوں کی بد نصیبی کا بھی یہی باعث ہے۔ جب ان سے پوچھا جاوے کہ تم نے ان کے دعویٰ اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے، تو بجو چند بہتانوں اور افطراؤں کے کچھ نہیں کہتے جو بعض مفتری سنا دیتے ہیں، اور وہ ان کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کوشش نہیں کرتے کہ یہاں آ کر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آ کر دیکھیں۔ اس سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر وہ تقویٰ سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ آ کر ہم سے ملتے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے۔ حالانکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے مجلسوں میں جاتے ہیں، پھر کون سا امر مانے تھا جو ہمارے پاس آنے سے انہوں نے پرہیز کیا۔ غرض یہ بڑی بد نصیبی ہے اور انسان اس کے سبب معروم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت 119۔ اس میں بڑا نقطہ معرفت یہی ہے کہ چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ راست باز کی صحبت میں رہ کر انسان راست بازی سیکھتا ہے اور اس کے پاک انفاس کا اندر ہی اندر اثر ہونے لگتا ہے، جو اس کو خدا تعالیٰ پر ایک سچا یقین اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس صحبت میں صدق کے دل سے رہ کر وہ خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھتا ہے جو ایمان کو بڑھانے کے ذریعے ہیں۔ جب انسان ایک راست باز اور سادے کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے، لیکن جو راست بازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تحدید پائی جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت ہوتی ہو، اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ، ورنہ جو احانت سن کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔ صادقوں اور راست بازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کونوا مع الصادقین کے پاک ارشاد پر عمل کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ پاک لوگوں کے مجلس میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے، مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ بھی ان میں سے ہی ہے، کیونکہ انہم قوم لا یشقی جلیسہم۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدے ہیں۔ سخت بد نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دور رہے۔ غرض نفس مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ امارہ والے میں نفس امارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں اور لوامہ والے میں لوامہ کی تاثیریں ہوتی ہیں، اور جو شخص نفس مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی سے تسلی ملنے لگتی ہے۔ مطمئنہ والے کو پہلی نعمت یہ دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے آرام پاتا ہے، جیسے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ فجر آیت 28-29۔ یعنی اے خدا تعالیٰ میں آرام یافتہ نفس، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وہ تو اس سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس میں ایک باریک نقطہ معرفت ہے جو یہ کہا کہ خدا تو اس سے راضی تو خدا سے راضی۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان
اس مرحلے پر نہیں پہنچتا اور لوامہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت خدا تعالیٰ سے ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے. یعنی کبھی کبھی وہ نفس کی تحریک سے نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن جب مطمئنہ کی حالت پر پہنچتا ہے تو اس جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صلح ہو جاتی ہے. اس وقت وہ خدا سے راضی ہوتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑائی بڑائی بالکل جاتی رہتی ہے.